एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शहनशाह अकबर की आया महम अंगा के मुतालिक, जो कि मुग़ल सल्तनत की ताकतवर तरीन खतून थी, लेकिन उनके ज़वाल का बाइस उनका अपना बेटा ही बन गया। महम अंगा मुग़ल शहनशाह हुमायूं के रज़ाई भाई नदीम खान की बीवी थी और इस रिश्ते से उनकी भाभी थी। शेर शाह सूरी से शिकस्त के बाद और इनकी बीवी हमीदा बानो बेगम सियासी हमायत के लिए फ़ारिस गए, तो नदीम खान उनके साथ थे। अपने दो बेटों कली खान और अधम खान के साथ इनकी बीवी के में मुग़ल सल्तनत के शीर ख्वार वारिस अकबर की देखभाल भी थी। अगरचे महामंगा ने अकबर को दूध नहीं पिलाया, मगर वो उनको दूध पिलाने और इनकी देखभाल करने वाली 10 ख़वातीन की सरबराह थी। इनमें जीजी अंगा भी शामिल थी, जिनके शौहर शमसुद्दीन मोहम्मद खान उर्फ अतंगा खान ने एक बार हुमायूं की जान बचाई थी। अकबरनामा में जिक्र है कि कैसे पाकी के गुंबद में बैठने वाली जीजी अंगा, पाक दामनी का नकाब बांधने वाली महामंगा और दीगर औरतों की मुखालफत की वजह से रंजीदा खाती थीं, और इनके हजरत जहाँ बानी जन्नत आशियानी से हुमायूं से ये कहने पर नहायत तंग दिल थी कि वो जादू करती हैं कि शहजादे इनके सिवा किसी के दूध की तरफ तवज्जो नहीं करते। ज़रा आगे चल के अबुल फजल अकबर की ज़ुबानी एक वाक़या लिखते हैं। 1 साल 3 माह की उम्र के अकबर तब कंधार में थे। एक रोज़ महामंगा के इस इकबाल के नए पौधे अकबर की दायगी और खिदमत में क़याम करती थी। हुमायूं के भाई मिर्ज़ा अस्करी से अर्ज़ किया कि बुज़ुर्गों की रस्म है कि जब बेटे के पाँव से चलने का ज़माना पहुँचता है, बाप या बड़ा बाप या वो शख्स कि जो इनके कायम मकाम हो सकता है, वो अपनी पगड़ी को उतार कर इस बेटे के चलने के वक्त मारता है। हुमायूं तो मौजूद नहीं है, आप इनकी जगह बुजुर्ग बाप हैं। मुनासिब है कि ये शगुन जो कि नज़र बद का दूर करने वाला है पूरा करें। मिर्ज़ा ने इसी दम अपनी पगड़ी उतार कर अकबर की तरफ फेंकी और वो गिर पड़े। हुमायूं अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने हिंदुस्तान लौटे तो अकबर 13 साल के थे। दिल्ली वापसी पर शाही खवातीन तो काबुल में रहीं, महामंगा इनके साथ है। अगले ही साल हुमायूं की वफ़ात हो गई। माम अंगा वहीं थी जब 14 साल अकबर को इनके जर्नेल बैरम खान ने शहनशाह का ताज पहनाया और ख़ुद को वकील सल्तनत मुकर्रर किया, यानी कि वज़ीर आज़म। अकबर उन्हें खान बाबा कहते थे और वो रिश्ते में इनके फूफा भी थे। जब अकबर के कहने पर शाही खवातीन काबुल से आगरा आईं, तो ये अंगा ही थी जिन्होंने शहर से बाहर इनका इस्तकबाल किया। बैरम खान शहनशाह से महम अंगा की कुर्बत से घबराते थे, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता अकबर पर अपना असर रसूख बढ़ा रही थी। लेकिन इससे पहले कि बैरम खान इस बारे में कुछ कर पाते, महम अंगा ने अकबर को बैरम खान को मक्का की ज़ियारत पर भेजने पर आमादा किया। यूं तकनीकी तौर पर, सरकारी तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन तकनीकी तौर पर इन्हें जिला वतन कर दिया गया। बैरम खान बे इख्तियार रह गए। सन 1561 में मुबारक खान लोहानी की क़यादत में अफ़गानों के एक गिरोह के हाथों गुजरात से सफ़र करते हुए मारे गए। लोहानी के वालिद 1555 में माछीवाड़ा की जंग में मुग़लों के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। मुबारक खान लोहानी वो अफ़गान थे जिनके हाथों बैरम खान की मौत हुई, और उसी लोहानी के वालिद 1555 में मुग़लों के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। दरबार अकबरी एक किताब है जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं कि बैरम खान के दुश्मन तो बथेरे थे, मगर महम बेगम, उधम खान इनका बेटा, शहाब खान इनका रिश्ते का दामाद, और अक्सर रिश्तेदार ऐसे थे कि अंदर बाहर हर तरह की अर्ज़ का उन्हें मौका मिलता था। अकबर इन मन के उनके जितने भी रिश्तेदार थे, अकबर उनकी बहुत मानते थे। जो भी इनमें से मौका पाता वो उसको उकसाता था कि ये हजूर को बच्चा समझता है और खातिर में नहीं लाता, बल्कि कहता है कि मैंने तख्त पर बिठाया है, जब चाहूँ उठा दूँ और जैसे चाहे बिठा दूँ। यानी कि जो बैरम खान के रिश्तेदार थे वो अकबर के कान ऐसे भरते थे कि जो बैरम खान है वो अकबर को बच्चा समझते हैं और खातिर में नहीं लाते, बल्कि वो कहते हैं कि मैंने अकबर को तख्त पर बिठाया है, जब चाहूँ उठा दूँ और जब चाहूँ बिठा दूँ। बैरम खान ने देखा कि दरबार का रंग बेरंग है, तो बैरम खान ने अकबर के हजूर जो है वो एक ख़त लिखा कि जो खानाजाद इस दरगाह की खिदमत में वफ़ा व इखलास से करते हैं, ग़ुलाम के दिल में हरगिज़ इनकी तरफ से बुराई नहीं। यानी कि वो लोग जो अकबर के वफ़ादार हैं, बैरम खान के दिल में उनके लिए कोई बुराई नहीं है। अब जो दरबार अकबरी में जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं कि जब उन्होंने ये अर्ज़ी लिखी, लेकिन जब तक पानी सर से ऊंचा हो चुका था, काम हद से ज़्यादा बढ़ चुका था, इस तहरीर का असर कुछ भी ना हुआ। शहाबुद्दीन अहमद ख़ान बाहर वकील मुतलिक हो गए, महम अंदर ही अंदर बैठी हुक्म अहकाम जारी करने लगी।
اور مشہور کر دیا کہ بیرم خان جو ہے ان سے اکبر ناراض ہے۔ اب جو سارے عمرہ اور ملازم تھے جو کہ اکبر میں بیرم خان کے پاس تھے، وہ سارے بیرم خان کو چھوڑ گئے اور دلی کی طرف چلے گئے۔ یہ لوگ جو ہے جب الگ ہو کر چلنا شروع ہوئے، جب وہاں پہ آنا شروع ہوئے، تو جو بھی بیرم خان کو چھوڑ گیا تھا، مہم اور شہاب الدین احمد خان اس کا منصب بھی بڑھا دیتے، جاگیریں اور جو ہیں وہ اس کی خلتیں بھی اس کو دلواتے۔ ابوالفضل اکبر نامہ میں ایک فرمان لکھتے ہیں کہ دربار سے جو ہے اس کے نام ایک خط جاری ہوا تھا۔ ایک بار شاہی لشکر اور بیرم خان میں لڑائی بھی ہوئی تھی، لیکن جتنے بھی تاریخ دان ہیں، مورخ ہیں، وہ ایک ہی چیز لکھتے ہیں کہ بیرم خان کی نیت میں فساد نہ تھا۔ جب بادشاہی خیمہ کا کلس نظر آیا تو بیرم خان گھوڑے سے اتر پڑے، خود بختر سے تلوار کھول کر گلے میں ڈالی، پٹکے سے اپنے ہاتھ باندھے، امامہ سر سے اتار کر گلے میں لپیٹا۔ خیمے کے پاس پہنچے تو خبر سن کر اکبر بھی جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیرم خان نے دوڑ کر سر پاؤں پر رکھ دیا اور رونے لگے۔ بادشاہ اکبر جو ان کی گودوں میں کھیل کر پلے تھے، ان کے بھی آنسو نکل پڑے۔ اٹھا کر گلے سے لگایا، اپنے پہلو میں بٹھایا، خود ہاتھ کھولے، ان کی دستار سر پہ رکھی۔ کچھ منٹوں کے بعد اکبر نے کہا کہ خان بابا، وہ بیرم خان کو خان بابا کہتے تھے اور خان خانہ جو ہے وہ ان کا باقی لوگ کہتے تھے۔ خان بابا، اب صورتیں تین ہیں۔ پہلی یہ کہ حکومت کو جی چاہتا ہے تو چندیری و کالپی کا ضلع لے لو، وہاں جاؤ اور بادشاہی کرو۔ چندیری و کالپی جو ہے وہ ایک ضلع کا نام تھا۔ دوسری یہ کہ مسابت پسند ہے تو میرے پاس رہو، جو عزت و توقیر تمہاری جس میں فرق نہیں آئے گا۔ اور تیسری یہ کہ حج کا ارادہ ہے تو بسم اللہ، روانگی کا سامان ہو جائے گا، چندیری تمہاری ہو چکی، محصل تمہارے گماشتے، جہاں کہو گے پہنچا دیا کریں گے۔ یعنی کہ اگر وہ محصول چاہتا ہے تو ان کے جو نوکر ہے وہ جہاں بھی کہیں گے پہنچا دیا کریں گے۔ بیرم خان نے عرض کی کہ اب عمر آخر ہوئی، کوئی حوث باقی نہیں، تمنا ہے تو یہی ہے کہ آستانہ الہی پر جا پڑوں اور حضور کی عمر و دولت کی دعا کیا کروں۔ غرض حج کی بات قائم ہو گئی۔ اکبر نے خلت خاص اور خاصہ کا گھوڑا عنایت کیا۔ حاجی محمد خان سیستانی 3000 امیر ان کا مصاحب اور قدیمی رفیق تھا۔ بادشاہ نے فوج دے کر رستہ کی حفاظت کے لیے ان کو ساتھ۔ سلیم شاہ کے محلوں میں ایک کشمیرن بیوی تھی۔ اس سے سلیم شاہ کی ایک بیٹی تھی، وہ بیرم خان کے لشکر کے ساتھ حج کو چلی تھی۔ وہ بیرم خان کے بیٹے مرزا عبد الرحیم کو بہت چاہتی تھی اور وہ لڑکا بھی اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، اور بیرم خان اپنے فرزند یعنی مرزا عبد الرحیم سے لڑکی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کی افغانوں کو بہت خاط تھی۔ ایک دن مغرب کے وقت کشتی سے نماز کے لیے اترے مبارک خان لوہانی 30 سے 40 افغانوں کو لے کر سامنے آئے اور ظاہر یہ کیا کہ ملاقات کو آئے ہیں۔ بیرم خان نے مروت و اخلاص سے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے مسافہ کے بہانے پاس آ کر پشت پر ایک خنجر اس طرح مارا کہ وہ سینے کے پار نکل آیا۔ ایک اور ظالم نے سر پر تلوار ماری تو کام تمام ہو گیا۔ لوگوں نے لوہانی سے پوچھا کہ کیا سبب تھا جو تم نے یہ اتنا برا کام کیا۔ اس نے کہا کہ ماچھی واڑہ کی لڑائی میں ہمارا باپ مارا گیا تھا، ہم نے اس کا بدلہ لے لیا۔ مہا منگا جو ہے بیرم وہ نائب سلطنت کب بنی؟ بیرم خان کے قتل کا مطلب یہ تھا کہ مہا منگا مغل دربار میں تقریباً بے مثال اثر و رسوخ استعمال کر سکتی تھی۔ بہت سے رئیسوں نے مہم انگا سے وفاداری کا عہد کیا اور بدلے میں کافی انعامات پائے۔ مہا منگا کوئی شک نہیں کہ وہ ذہین اور قابل تھی۔ شاہی گھرانہ اور حرم ان کے ہاتھ میں تھا، سو جلد ہی انہوں نے اکبر کے درباری معاملات کو سنبھال لیا۔ وہ اکبر کی سیاسی مشیر اور مغل سلطنت کی ممکنہ طور پر دوسری طاقتور ترین شخصیت بن گئی۔ مہا منگا نے 1561 میں خیر المنازل کے نام سے صرف خواتین کے لیے ایک عمارت تعمیر کروائی جس میں مسجد اور مدرسہ تھے۔ تاریخی عمارات پر لکھنے والے برون گھوش کا ماننا ہے کہ ہمایوں کے جو پرانے قلعے ہیں اب ان کے عین سامنے اور شیر شاہ سوری کے لال دروازے کے فوری بعد تعمیر، یہ عمارت مہا منگا کے عزائم کی عکاس ہے۔ صدر دروازے پر فارسی زبان میں جو انہوں نے لکھوایا تھا اس کا مطلب وہ یہ تھا کہ جلال الدین محمد اکبر کے عہد میں عفت ماں مہم بیگ انگا نے تعمیر کی اور نیک شخص شہاب الدین احمد خان نے اس نیک کام میں مدد کی۔ گھوش لکھتے ہیں کہ اوپری منزل پر مدرسے کے کمرے اور صحن پردے کے پیچھے ہیں، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ مدرسہ صرف لڑکیوں کے لیے اور مسجد صرف خواتین کے لیے تھی۔
صحن کے درمیان میں حوض کبھی پانی سے بھرا رہتا اور وضو کے لیے استعمال ہوتا ہوگا. حوض ہے جو کہ پانی سے بھرا رہتا ہوگا اور وضو کے لیے استعمال ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے مینار نہیں ہے. دیواروں پر وسط ایشیا کی طرز کی نقاشی اور نیلی ٹائلیں ہوں گی. خطاطی کے بھی آثار ہیں. اوکے جی. اب مہا منگا کا جو زوال ہے وہ کیسے ہوا؟ مہا منگا کا زوال ان کے اپنے عمل سے نہیں بلکہ ان کے بیٹے کے ذریعے ہوا. جہاں مہا منگا اپنی حمایت میں اضافہ کرنی تھی، ادھم خان ان کی محنت کا پھل کھا رہے تھے. انہیں شہنشاہ اکبر تک براہ راست رسائی حاصل تھی اور زندگی بے فکر تھی. مہا منگا کی بدولت ادھم خان مغل فوج کے جنرل بنے. سال 1561 میں مغل فوج نے سالنگ کی لڑائی میں مالوا فتح کیا، مگر ادھم خان نے زیادہ تر مال غنیمت اپنے پاس رکھا. اکبر نے مہا منگا کے کہنے پر ادھم خان کو سزا تو نہ دی، مگر اس علاقے کی کمان پیر محمد خان کو سونپ دی. نومبر 1561 میں اکبر نے اپنے پسندیدہ جنرل جی انگا کے شوہر اتگا خان کو وزیر اعظم مقرر کیا. اس اقدام نے مہا منگا کو ناراض کر دیا. 16 مئی 1562 کو ادھم خان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو کر انہیں قتل کر دیا. ادھم اس کے بعد اندر کی طرف بھاگے جہاں ایک خواجہ سرا نعمت نے روکا. اسی اسنا میں جب تمام لوگ افراتفری اور خوف و ہراس میں مبتلا تھے، ان لوگوں کی چیخوں سے اکبر نیند سے بیدار ہو گئے تھے. باہر نکلے اور ادھم کو پکڑ لیا. ادھم نے اپنے جرم کی وضاحت کی کوشش کی، لیکن اکبر نے مکہ مار کر گرا دیا. اس کے بعد ادھم کو ایک منزلہ عمارت کی چھت سے پھینکنے کا حکم دیا جس کی اونچائی تقریباً 10 فٹ تھی. ادھم گرنے کے بعد بھی زندہ تھے. اکبر نے حکم دیا کہ ادھم کو ایک بار پھر سر کے بل چھت سے پھینکا جائے. اس بار ادھم خان بچ نہ پائے. اکبر نے خود یہ خبر مہا منگا کو دی، جنہوں نے مبینہ طور پر جواب دیا کہ تم نے اچھا کیا. لیکن ادھم خان کی موت نے ان پر بہت زیادہ اثر کیا اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی. مہا منگا کے دوسرے بیٹے کلی خان شاید ان تمام سرگرمیوں کا حصہ نہیں تھے. وہ جب تک اکبر کا دور رہا وہ سکون سے جیتے رہے. اکبر نے اپنی رضائی ماں مہا منگا اور اپنے رضائی بھائی ادھم خان کی تدفین کے لیے ایک مقبرہ بنانے کا حکم دیا. 1830 میں ایک انگریز افسر نے اس مقبرے کو اپنی رہائش گاہ بنایا اور قبریں ہٹا دیں. یہ ایک ریسٹ ہاؤس، پولیس اسٹیشن اور پوسٹ آفس کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہندوستان کے وائسرائے اور گورنر جنرل لارڈ کرزن تھے جنہوں نے مقبرے کو بحال کیا، اور ان کی کوششوں سے ادھم خان کی باقیات واپس اس مقام پر پہنچ گئی. تاہم مہا منگا کی باقیات کبھی نہیں مل سکے. دلی کے جنوبی علاقے مہرولی میں قطب مینار کے شمال میں یہ مقبرہ چونے اور پتھر کا ہے. اسرار الصنادید میں سر سید احمد خان اس عمارت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی ایک دیوار میں زینہ ہے. برج کی دیوار اس طرح بنائی گئی ہے کہ اس کے ارد گرد پھر آ سکتے ہیں. اس میں ایک مقام پر ایسا دھوکہ رکھا ہے کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ جس راستے کو میں جاتا ہوں اسی راستے سے نیچے اتروں گا، حالانکہ برخلاف اسی کے نیچے اترنے کا راستہ ایک کونے میں نظر سے پوشیدہ ہے. جب آدمی جو خیال کر رہا ہوتا ہے کہ میں اسی راستے سے جا رہا ہوں تو اسی راستے پہ جو ہے وہ اتر جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ دوبارہ اسی راستے پر آ جاتا ہے اور پھر اوپر چڑھ جاتا ہے. اس سبب اس عمارت کا نام بھول بھلیاں یعنی مقام گم شدگی مشہور ہو گیا. مغل حکمرانی میں بننے والے پہلے مقبروں میں سے ایک شاہی حجم کا حامل مگر کسی قسم کے نقش و نگار سے آری اور راہ بھولنے یا گم کرنے کی علامت، یہ مقبرہ شاید یہاں دفن والی ان شخصیت کے زوال کا استعارہ ہے جو تیسرے شہنشاہ جلال الدین اکبر کے دربار میں سب سے زیادہ طاقتور تھی.